बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। तालिबान रहनुमाओं ने इस बात का इंकशाफ किया है कि तब तक हुकूमत साजी मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक अमेरिका का मुकम्मल तौर पर इनखला हो नहीं जाता। और आपने देखा है कि तालिबान के तर्जुमान मीडिया के सामने आते भी रहे और फ़ॉरेन मीडिया से भी बात करते रहे। एक और चीज़ जो उन्होंने वाज़ेह किया वो ये है कि अफ़गानिस्तान में जमहूरियत नहीं बल्कि शरीयत होगी। और तालिबान का ये भी कहना है कि ये जो तालिबान का कंट्रोल है काबुल में, ये अवामी हमायत का आईना दार है, लिहाजा फौरी तौर पे किसी किस्म की इलेक्शन की ज़रूरत है नहीं। और शूरा काउंसिल होगी जो अफ़गानिस्तान के तमाम मामलात को देखेगी और उसको हेड करेंगे मुल्ला हैबतुल्ला, और वो जो है उसके हेड होंगे शूरा काउंसिल के। अच्छा जी, अब सोहेल शाहीन जो तालिबान के तर्जुमान है, फॉरेन मीडिया से बात करते हुए क्या कहा उन्होंने, सुनी। पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी काकुल एकेडमी में खिताब करते हुए जो तालिबान से तवक्कुआत हैं, उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि वो अपने वादे पूरे करेंगे और अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इसके अलावा पाकिस्तान ने जितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस की है सिंस द टाइम 9/11 हैपेंड और उसके बाद वॉर ऑन टेरर होती है, अफगानिस्तान भी क्योस में जाता है, तो पाकिस्तान को कितना मुश्किल वक्त देखना पड़ा है, उस हवाले से भी उन्होंने बात की। काकुल एकेडमी में क्या कहा, सुनिए। We have unambiguously and repeatedly asked global community to play its role in an exclusive and unbiased process as well as economic sustenance of Afghanistan to avoid a human catastrophe. No country can understand it better than us, as Pakistan paid a huge price for instability in Afghanistan. Let me, however, say that we will continue to play a mature and responsible role for peace and stability in Afghanistan, which is direly needed by the entire region in general and the people of our brotherly neighbors in particular. एंड बिफोर आई इंट्रोड्यूस माई गेस्ट, एक आखिरी चीज़ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त काबुल एयरपोर्ट जो है उसके अंदर की जो सिक्योरिटी और अंदर का जो निज़ाम है उसका सारा कंट्रोल अमरीकी फ़ौज के पास है। उसके बाद अफ़गान फ़ौज की एक वॉल है, सिक्योरिटी वॉल है, और उसके बाद बाहर का जो कंट्रोल है वो सारा तालिबान के पास है। और 13 अगस्त से लेकर अभी तक 10,000 के करीब अमरीकियों का इनखला हो चुका हुआ है, लेकिन तकरीबन 60,000 के करीब अफ़गानीज़ ऐसे हैं जो वहाँ से इनखला करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं अफ़गानिस्तान से, जो मेरे पास इतलात हैं। और अमेरिका पे तनकीद यही हो रही है कि वो तमाम लोग जो वहाँ पे इंटरप्रेटर्स के तौर पे, ट्रांसलेटर्स के तौर पे, मज़ीद अमेरिका के कहने पे अफ़गान हुकूमत के लिए काम कर रहे थे, वो सब वहाँ से निकलना चाहते हैं और उनको छोड़कर वहाँ पर अमेरिका जो है वो अपने लोगों को वहाँ से लेकर जा रहा है। तो ये सिचुएशन है। मज़ीद काबुल की क्या एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इस वक्त, तो उस हवाले से बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। सुमेरा खान साहिबा काबुल से हमारे साथ होंगी, पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट। वेरी ब्रेव ऑफ सुमेरा के वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और जनरल रिटायर्ड खालिद शमीम लोधी साहब हमारे साथ हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुझे बताइएगा कि ये जो तालिबान से तवक्कुआत हैं पाकिस्तान को भी, जिसका जिक्र चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी किया काकुल एकेडमी में, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब जो तवक्कुआत हैं, आपको लगता है कि तालिबान पूरा कर सकेंगे आने वाले दिनों? जी, देखें, जो इस वक्त सिचुएशन है अफगानिस्तान की, तो हम सब जानते हैं कि फ्लूइड है और अभी हतमी तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और अंदाज़ा किस बात पे लगाया जा सकता है कि आज तक जो तालिबान का बिहेवियर है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्होंने दोहा में जैसे बातचीत की, जो एग्रीमेंट की अमेरिकन के साथ, उसके तमाम शिकों को पूरा किया जो उनके साथ थी, हालांकि अमेरिकन ने टाइम लाइन को वायलेट भी किया। उसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने पूरे उसका कंट्रोल संभाला है मुल्क का, और लोगों को माफ़ किया है, औरतें जुलूस निकाल रही हैं, उनको निकालने दिया गया है। उसके अलावा उन्होंने जो वादे किए हैं वो सिर्फ हमसे नहीं किया, उन्होंने वादा चीन से भी किया है, रूस से भी किया है, ईरान से भी किया है, दुनिया से भी किया, हमसे भी किया। तो उनको अच्छी तरह मालूम है कि अगर उन्होंने रिकग्नाइज करवाना है अपने आप को दुनिया से, और इंटरनल सपोर्ट भी अगर उनको चाहिए, जो कि डेफिनेटली चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो उनके पास और कोई चाराकार है नहीं कि ये वादा पूरा करें। और उनका अगर माजी देखें, जो माजी करीब है, क्योंकि ज़्यादा बईद का तो हमें पता नहीं है, ये लोग यही कह रहे हैं, मैं भी ये समझता हूँ ये नई किस्म के तालिबान है, तो कोई वजह नहीं है कि उन पर एतबार ना किया जाए। लेकिन ये है कि ये नहीं हो सकता कि उनके इस पॉलिसी का जब तक इतलाक ना हो जाए उससे पहले ही हम ये समझ लें कि जी ऐसे ही होगा। ये तो हमें ज़रा देखना पड़ेगा, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। जी
اچھا جیل صاحب، دوسرا مجھے فرمائے گا کہ اس وقت طالبان کے ہوتے ہوئے وہاں پہ افغانستان میں جو پیس ہے، وہ ایک چیز جس کے اوپر بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ کیا وہاں پر مخلوط حکومت آ سکے نہیں آ سکے گی، کیونکہ مختلف ایتھنیسٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ افغانستان میں موجود ہیں. پختون 42% ہیں، تاجک 27% ہیں، ازبک 9% ہیں، ہزارہ جات 9% ہیں، 7% کے قریب باقی مختلف چھوٹی چھوٹی قومیتیں ہیں جن کے لوگ وہاں پر موجود ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ طالبان یہاں پر ایک سولو گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں افغانستان میں، یا پھر باقی لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں گے ٹو اوائڈ اے سول وار؟ دیکھیں جی، سولو تو گورنمنٹ وہ انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ وہ نہیں بنانا چاہتے، وہ کہتے ہیں وی ڈونٹ وانٹ مونوپلی آن دی گورنمنٹ، یہ کئی دفعہ کہا ہے انہوں نے. اور ابھی جو دیر لگ رہی ہے حکومت سازی میں، یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ ایک براڈ بیس حکومت بنانا چاہ رہے ہیں. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ نے خود جیسے بتایا کہ وہاں پر جس قسم کے ایتھنیسٹیز ہیں اور سیکٹیرینزم ہے، اس میں ان سب کو ساتھ لینا ہوگا. لیکن اگر ایک انڈیکیٹر کو دیکھا جائے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ مختلف شہروں کی طرف بڑھ رہے تھے تو آپ کو پتا ہے شہر میں اگر 10 لوگ بھی بندوق لے کر چھتوں پر چڑھ جائیں تو آپ 3 دن تک اس شہر پہ قبضہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر 9 روز کے اندر اندر پورے جتنے دارالخلافے ہیں انہوں نے ان کو لپیٹا. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آلریڈی لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے بھی ان سے بات چیت کی تھی، لوگ ان کی بات سن رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کی ڈپلومیسی میں کامیابی دیکھتے ہوئے، ان کی ملٹری فیلڈ میں کامیابی دیکھتے ہوئے، مجھے لگتا ہے کہ وہ انٹرنل پالیٹکس میں بھی کامیاب ہوں گے. اتنی ذہانت مجھے ان میں نظر آ رہی ہے. تو اس لیے صاحب ذرا مشکل کام ہے، اس میں ٹائم لگ سکتا ہے، 2 ہفتے اور لگ سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ کامیاب ہو جائیں گے، میرا اندازہ یہ ہے. جی ٹھیک ہے. سمیرا، آپ اس وقت کابل میں بیٹھی ہیں. میں نے پہلے ہی انٹرو میں کہا ویری بریو آف یو، لاسٹ ٹائم وی میٹ یو ور ان اسلام آباد، اور ابھی آپ کابل میں پہنچ گئی ہیں. تو یہ جو جیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک انٹیلیجنس ذہانت نظر آ رہی ہے جس کے ساتھ وہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی فیس کر رہے ہیں اور فورن کمیونٹی کو بھی ڈیل کر رہے ہیں، کنٹریز کو، وہ ذہانت کہیں آن گراؤنڈ کابل میں بھی نظر آ رہی ہے جس طرح سے وہ چیزوں کو وہاں پہ مینیج کر رہے ہیں؟ اور دوسرا، کابل کے اس وقت زمینی حقائق کیا ہیں؟ پلیز ہمیں رپورٹ کیجیے گا وہاں سے، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. تھینک یو ویری مچ احتشام، تھینک یو فار گیونگ می ٹائم ان شو. سب سے پہلی بات زمینی حقائق کے حوالے سے میں پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں، پھر میں آپ کو ان کے جو آپ نے ان کے انٹیلیجنس کے حوالے سے، ان کی ذہانت کے حوالے سے جو چیزیں پوچھی ہیں اس پر بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. کابل میں اس وقت زمینی حقائق جو ہیں وہ اس وقت شاید تھوڑے سے انسرٹن ہیں، کیونکہ لوگ ایک مینٹالٹی کچھ تو لوگوں کی تھی. لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید اوور نائٹ ان کو ریزلٹ ملے گا کہ آج اگر طالبان کے کنٹرول میں کابل گیا ہے تو صبح ان کا امیر کون ہوگا، صدر کون ہوگا، وزیر اعظم کون ہوگا. کچھ اس فیلنگ کو انٹرنیشنل میڈیا نے I won't blame کہ ان کا کوئی ایجنڈا اس میں ہے، لیکن جب سے میں کابل آئی ہوں مجھے فیل ہو رہا ہے باقاعدہ کہ ویسٹرن میڈیا کا ایک ویسٹڈ ایجنڈا ہے کچھ چیزوں کو خراب کرنے کا، کچھ چیزوں کو اسٹریچ آؤٹ کرنے کا، اور کچھ چیزوں کے اندر ایک ایول شکل دکھانا کہ افغانز بھی خراب ہیں اور جنہوں نے اب ان کو کنٹرول کیا ہے وہ بھی خراب ہے. لائک ایک بڑی ہاچ پاچ سی سچویشن ہے. جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہم لوگ ڈاکٹر عبداللہ اور حامد کارزائی فارمر پریزیڈنٹ ہیں، ان سے مل کر آئے ہیں، اور اس وقت ان کی بھی یہ کوشش ہے، انہوں نے جو بات کی ہم سے، ان کی مکمل یہ کوشش ہے کہ اب اگر طالبان آ گئے ہیں تو جلد از جلد انہیں چاہیے کہ اپنا اس کابل کو یا افغانستان کو ایک ہیڈ لیس اسٹیٹ سے نکال کر، اس کے اسٹیٹس سے نکال کر، اور اس کو باقاعدہ نظام کے تحت اب جلد از جلد ٹرانسفارم کرنا شروع کرے، تاکہ وہ لوگ جو خوف میں نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ صرف اسائلم کے چکروں میں نکل رہے ہیں، کچھ خوف کی شکل میں نکل رہے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے ترجمان کی حیثیت سے، فیسیلیٹیٹر یا فکسر کی حیثیت سے فورن فورسز کے ساتھ کام کیا ہے، وہ زیادہ اس وقت. تو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ آج ملا عبدالغنی برادر جب کابل آئے ہیں، اور ملا ہیبت اللہ کا بھی ہم سن رہے ہیں کہ وہ بھی کابل پہنچ جائیں گے جلدی، تو اب یہ لگ رہا ہے کہ طالبان بھی جلد از جلد اس کیوس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جلد از جلد جو آئین. اوکے، واٹ از دی سچویشن آن گراؤنڈ؟ کابل کا ماحول اس وقت کیسا ہے؟ سڑکوں پر ٹریفک کیسی ہے؟ لوگوں کی کیفیت کیسی ہے؟ لوگ کوئی خوف میں مبتلا ہیں، مطمئن ہیں؟ کیا سچویشن ہے؟
سچویشن تو میں یقین کریں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ سٹی کے اندر، شہر کے اندر میں بلا خوف و خطر پھرتی ہوں. ہاں میں صرف ایک احترام میں ضرور ایک عبایا لیتی ہوں یا سر ڈھک لیتی ہوں رپورٹنگ کرتے ہوئے، کوریج کرتے ہوئے، کیونکہ اس وقت تقریباً افغانستان میں تمام ہی خواتین جو ہیں وہ ایک اپنے ود دیئر ہیڈز کورڈ وہ اس وقت رپورٹنگ بھی کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں. بٹ آئی واز جسٹ اے وائل اگو آئی واز ٹولڈ کہ آئی ایم دا اونلی foreign female journalist left in Kabul who's covering Kabul and Afghanistan affairs right now. تو میں تھوڑا سا احتیاط اس لیے بھی برتوں کہ سچویشن جیسے جیسے نارمل ہوتی جا رہی ہے احتشام، ایک سپوائلر پھر سے آ رہا ہے کابل میں کہ وہ کچھ لوگ جو پہلے بھی پاکستان افغانستان کے حالات خراب کرتے رہے ہیں، کچھ ناگہانی واقعات کے ذریعے، کچھ انفورسین انٹورڈ چیزوں کے ذریعے وہ پھر سے سر اٹھا سکتے ہیں تاکہ حالات خراب کیے جائیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ دکھایا جائے کہ یہاں پر حالات مخدوش ہیں. تو وہ ایک احتیاط بہرحال میری ہوتی ہے، لیکن ٹریفک دواں ہے، وزارتوں میں لوگ آ رہے ہیں، ان کو ان کی تنخواہوں کا وعدہ کیا گیا ہے. اینڈ دی گڈ تھنگ از کہ جن کے بقایا جات رہتے تھے 3 4 ماہ کی سیلریز کا ایک بیک لاگ تھا، وہ بھی آج میں نے سنا کہ کلیئر ہوگا. اب وی آر ایکسپیکٹنگ ملا عبدالغنی برادر، ابھی سننے میں یہ آیا ہے بٹ لیٹس سی وی آر ہیئر اینڈ ویل بی گیٹنگ انوائٹیڈ اوور دیئر. اگر ایسا ہے تو وہ میڈیا سے کچھ انٹریکشن رکھیں گے پرسوں یا ترسوں آنے والے وقت میں. بٹ ابھی ان کا فوکس یہ ہے کہ شہر کو ایک بے یقینی کی صورتحال سے نکالنے کے لیے جتنا جلدی ہو سکے ایک بیسک سٹرکچر جو ہے منسٹریز کا وہ کھڑا کیا جائے اور خواتین کو اس کام کرنے دیا جائے جو اپنی نوکریوں پر تھی ان کو بلایا جائے. Before I go to Jael Sahab, one more question to you. سمیرا ایک اور سوال آپ سے، یہ مجھے بتائے گا کہ یہ ایک جو خدشہ تھا کہ طالبان جب ٹیک اوور کریں گے، افغان حکومت چلی گئی ہے، افغان فوج نے سرنڈر کر دیا، وہاں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا، تو جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں شہر میں، کابل میں یا افغانستان میں، وہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں، کوئی اسٹریٹ کرائم بڑھ سکتا ہے، کوئی رابری ہو سکتی ہے، کوئی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے. تو اس طرح کے کوئی واقعات کابل میں یا افغانستان میں؟ This question is posed at me. جی بالکل آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں، آپ کے لیے شاید ایک حیرت کی بات ہوگی کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اسی جگہ پر جو جن کے حوالے اس ہوٹل کی سیکیورٹی ہے یا کابل کے اس ریڈ زون کی سیکیورٹی ہے، کمانڈر معتصم باللہ، I just a while ago I interviewed that طالب کمانڈر in this very space، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم کابل انٹر ہوئے تو اس وقت ایک بہت شدید بری حالت تھی، کیونکہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ہمارا اپنا ایک لائحہ عمل تھا جس کے ذریعے ہمیں کابل کے اندر داخل ہونا تھا، مگر ہمارے لیڈران کی جانب سے میسج آیا کہ دفاعی ادارے جو ہیں، پولیس دفاعی ادارے، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اچانک سب کہیں غائب ہو چکے ہیں، تو اب ہمیں مجبوراً شہر میں داخل ہونا پڑے گا. کہتے جب ہم آئے ہیں تو اس وقت گھروں میں لوگ گھس کر ڈاکے ڈال رہے تھے، چوریوں کی وارداتیں ہو رہی تھیں، خواتین کو بھی سڑکوں پر ہراساں کیا گیا. تو مجبوراً ہمیں سب سے پہلے UN ایجنسیز کے آفیسز کو تحویل میں لینا پڑا، پھر جو وزارت خواتین تھی، اور انہوں نے بڑے کلیئرلی کہا کہ ہم پر اس وقت ہر چیز کا کیونکہ ملبہ گرنے کا خدشہ ہے، تو سب سے پہلے ہم نے وزارت خواتین کو، یعنی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے. I'll come back to you سمیرا. فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا، وفاق وزیر برائے اطلاعات. فواد چودھری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وزیر اعظم صاحب نے آپ کو ایک خصوصی ٹاسک دیا ہے کہ افغانستان پر پاکستان کے موقف کو اجاگر کیا جائے. تو اس وقت جو حالیہ موقف ہے پاکستان کا افغانستان کے حوالے سے، اس کے بارے میں کچھ کہیے گا. اور دوسرا یہ کہ کیا طالبان کے ساتھ اب پاکستان گورنمنٹ کوئی ڈائلاگ کر رہی ہے، انگیجمنٹ ہو رہی ہے، اور جو انگیجمنٹ ہو رہی ہے اس میں ہمارا جو موقف ہے طالبان سے، جو امیدیں جس کا ذکر چیف آف دی آرمی سٹاف نے بھی کیا کہ وہ اپنے وعدے امید ہے کہ پورے کریں گے، کس حد تک ہم آہنگی نظر آ رہی ہے طالبان میں اور ہماری حکومت کا جو موقف ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان سے تو ہمارے جو انگیجمنٹ ہے وہ 2 سال سے ہے، اور مختلف امور کے اوپر ہم جو طالبان کے اوپر ہم نے جو اپنا انفلوئنس ہے، جو اپنا لیوریج ہے وہ استعمال کیا ہے. اگر طالبان کے پاکستان نہ ہوتا تو طالبان اور امریکہ اکٹھے نہ بیٹھ سکتے. ہم نے پاکستان میں امریکہ کے ساتھ طالبان کو بٹھایا، اس کے بعد ہم نے اشرف غنی کی اس وقت کی کابل حکومت کے ساتھ طالبان کو بٹھایا، جو بہت ہی وہ بالکل اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو حکومت ہی انلیگل ہے،
اور ان کے اوپر جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار ہم نہیں ہیں، لیکن وہ بھی ہم نے جو ایک اسٹیبلٹی کے لیے، استحکام کے لیے ہم نے کیا۔ اب بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ 3 دن پہلے ایک ہمارے جو امبیسڈر ہیں منصور صاحب، ان کی ملاقات ہوئی حامد کرزئی اور عبداللہ سے، پھر ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں طالبان کی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے ان سے، اور ہمارا جو اس وقت اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب کی گفتگو ہوئی جو ترکی میں ان کے ہم منصب ہیں طیب اردگان صاحب صدر جو ہیں، ان سے ان کی لیڈرشپ، ٹرکش لیڈرشپ سے ان کی بات ہوئی، ان کی جرمن لیڈرشپ سے بات ہوئی، ان کی برٹش پرائم منسٹر سے بات ہوئی۔ سو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہم ورلڈ لیڈرشپ کو انگیج کر رہے ہیں، دوسری طرف ابھی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو، اور اس وقت 2 ٹریک چل رہے ہیں۔ ایک ٹریک ہے جس کو آپ کہتے ہیں ٹرائکا پلس، جس میں شامل ہے پاکستان ہے، اس کے ساتھ امریکہ ہے، رشیا ہے اور چائنا ہے، اور دوسرا جو ٹریک ہے وہ اب سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا ٹریک ہے، اور جس میں 3 سینٹرل ایشین اسٹیٹ شامل ہیں، اور ان کے ساتھ ایران، پاکستان اور چین شامل ہیں، جو ایک ریجنل ٹریک۔ سو ہم ان دونوں ٹریکس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر جو دھڑے ہیں، طالبان کے ساتھ بھی ہماری انگیجمنٹ ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس وقت جو نان طالبان دھڑا ہے وہ پاکستان میں ابھی 3 دن گزار کے گیا ہے، اور ساری جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان کی وہ یہاں پہ۔ سو ہم ایک انکلوسیو حکومت کے لیے جو بھی معاونت اس وقت ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور پہلے ہم نے ہماری کوشش یہی ہے کہ استحکام اور امن کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں۔ یہ جو چوئی صاحب آپ نے کہا کہ ایک انکلوسیو حکومت کے لیے آپ معاونت کر رہے ہیں، اور افغانستان میں پیس اور اسٹیبلٹی اس چیز پر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، بیکاز دیٹ وڈ اوائڈ دی چانسز آف اے سیول وار۔ اگر مخلوط حکومت ہو جائے، بہت ساری کمیونٹیز ہیں وہاں پہ، آپ نے کہا کہ کوشش کریں، کس حد تک کوشش کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ دس ٹارگیٹ ول بی اچیوڈ؟ اچھا، ہم دیکھیں، حکومت بنانا تو افغانستان کے لوگوں کا اپنا کام ہے، وہ ہم یہ ظاہر ہے کسی کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یا لازماً کوئی وہ ہمارا کوئی ظاہر ہے ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے، ایک اثر ہی ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ سے میری دوستی ہے تو میں کوئی بات کروں گا تو آپ شرم لحاظ کریں گے کوئی باتوں پہ، لیکن ظاہر ہے میں آپ کی ایڈیٹوریل پالیسی کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو طالبان کے ساتھ بھی ہمارا ریلیشن شپ ہے، اس میں یہ ایک بڑا باریک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو ہم انٹرنیشنلی بھی اس کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں، ہم انہیں کنٹرول نہیں کرتے، ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو لیوریج ہے وہ ہم آپ استعمال کرتے ہیں، وہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے، وہ ہم آگے بھی کریں گے، اور بہتر یہی ہے کہ ایک ایسا نظام آئے جس طرح سے آپ نے خود بھی کہا۔ ہم نے اشرف غنی صاحب کے ساتھ بھی جو وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئی تھی، اور کچھ میں تو میں خود موجود تھا، پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بے شمار دفعہ یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اکیلے افغانستان کے اوپر اس طرح حکومت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ اس وقت دیکھیے ہو یہ رہا تھا، جو پختون ہیں وہ اراؤنڈ 52% کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں افغانستان کی ایتھنیسٹی کا، جو پچھلی حکومت میں اس میں پختونوں کا حصہ 7 سے 9% تھا۔ آپ مجھے بتائیں وہ سسٹم کیسے چل سکتا تھا؟ لہٰذا ان کو بھی ہم نے فوکس دینے کی کوشش کی، اور اگر وزیر اعظم کا آپ کو یاد ہو، باجوڑ میں جو انہوں نے خطاب کیا تھا پبلک میٹنگ میں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ فی الحال الیکشن روک دیں اور ایک انکلوسیو حکومت کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو پاکستان کی باتیں اگر فرینکلی امریکہ سن لیتا پہلے بھی تو بہتر ہو جاتی، اور اب بھی یہ لوگ سن لیں تو بہتر ہو جائیں گے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ ایک اور سوال آپ سے، یہ جو دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے، اور ابھی ہم نے یہ جو مناظر دیکھے کابل میں، وہاں پہ طالبان نے جو جیل تھی ادھر سے قیدیوں کو رہا کیا، میری اطلاعات کے مطابق کچھ قیدی وہاں سے وہ بھی رہا ہوئے ہیں جن کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے تھا۔ تو کس حد تک اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے حکومتی لیول پہ؟ اینڈ آئی نو اٹ از ٹو ارلی رائٹ ناؤ کچھ بھی ڈیمانڈ کرنا، کیونکہ ابھی تو حکومت سازی بھی نہیں ہوئی ہے وہاں پہ پراپرلی افغانستان میں، لیکن یہ ایشو آپ اٹھائیں گے طالبان کے ساتھ کہ جی یہ جو دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرتی ہیں، کیونکہ حال ہی میں داسو میں، کوئٹہ میں، وزیرستان میں، کل گوادر میں واقعہ ہوا ہے، تو
اس کو طالبان کی طرف سے تعاون کی امید ہے آپ کو؟ احتشام دیکھیں، ایک تو جو سب سے بڑی بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہندوستان کا جو نیٹ ورک ہے پیسوں کا وہ تو 100% وہاں پہ ٹوٹ گیا ہے، اور یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہوگی کہ اب یہ جو این ڈی ایس اور را کا ایک جو نیکسس بنا ہوا تھا اور جو پاکستان میں دہشت گردی کرا، کیونکہ دیکھیں جو دہشت گردی ہوتی ہے نا اس کے پیچھے اس طرح کے جب تک یہ عوامل نہ ہوں، پیسہ لگا ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ نہیں ہوگا تو اس میں کافی فرق پڑ جاتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں انشاءاللہ ویسے ہی یہ نیکسس ٹوٹا ہے، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو جیلیں تو انہوں نے تو جیلیں توڑ دی نا، تو سارے لوگ نکل گئے. لیکن ہمیں یہ پہلی اگر آپ اسٹیٹمنٹ بھی دیکھیں جو سہیل شاہین صاحب نے دی ہے جو طالبان کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی زمین کو کسی بھی اور ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہرگز نہیں ہونے دیں گے، جو ظاہر ہے بڑی ایک خوشکن اور ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ وی وڈ لائک ٹو ویلکم، اور ہمیں امید ہے کہ اس جانب بھی مثبت طور پہ آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فواد چوہے صاحب. ایک بریک کا وقت بعد جیل صاحب سے کچھ سوال دوبارہ کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. جین لودھی صاحب مجھے فرمائے گا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے ابھی تک وہاں پہ حکومت تو قائم ہوئی نہیں ہے. امریکہ نے افغانستان کے 9 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر منجمد کر دی ہیں. ایک تو یہ خبر آئی ہمارے سامنے، اس کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ آئی ایم ایف نے بھی افغانستان کے فنڈز روک لیے ہیں. اب اس تناظر میں معیشت کو چلانا وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ ایک ہیومن کرائسس کا بھی ایک خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ ہونا جائے، اور اس حوالے سے پاکستان بھی یہ سوچتا ہے کہ کوئی بہت بڑی ہجرت نہ ہو. پہلی پاکستان نے بہت سارے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا 80s میں. تو معیشت کو چلانا، حکومتی مشینری کو چلانا آپ کے خیال میں طالبان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، اور کیا معیشت چلا پائیں گے طالبان؟ اگر آپ اجازت دیں تو پاکستان کی بہادر بیٹی سمیرہ جو وہاں پر کور کر رہی ہیں ساری صورتحال کو، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تمام خبریں مل رہی تھی سی این این سے، بی بی سی سے، اور زیادہ سے زیادہ الجزیرہ وغیرہ سے. تو اب آپ کو صحیح، اور آپ نے دیکھا کہ کتنا انہوں نے صحیح ڈپکٹ کیا ہے جو وہاں کے حالات ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں، نہیں مجھے خود بہت خوشی ہوئی ہے جیل صاحب، مجھے خود بڑی خوشی ہوئی ہے. لاسٹ ٹائم آئی میٹ سمیرہ شی واز ان اسلام آباد، اور آج مجھے اچانک پتہ لگا سمیرہ کابل پہنچی ہوئی ہیں. تھوڑا سا اگر آپ مجھے کریڈٹ دیں تو یہ 3 دن پہلے میں نے سما پر ہی یہ بات اٹھائی تھی کہ آپ کسی وہاں اپنے نمائندوں کو بھیجیں. بہرحال یہ تو آپ کی اپنی پالیسی کے مطابق ہوگا. بات یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کو کلیئرلی دیکھنا ہے کہ افغان طالبان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے بظاہر، چاہے بے شک ان کے اندر سے معاہدے ہوں یا نہ ہو. تو امریکہ کی طرف سے جتنی بھی کارروائیاں ہوں گی وہ کوئی بھی ان کے حق میں نہیں ہوگی انیشلی، اور آئی ایم ایف جتنا ان کے اثر رسوخ کے نیچے ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ہم بھی بھگت رہے ہیں آئی ایم ایف کو بھی اور ایف اے ٹی ایف وغیرہ کو بھی. اس بات کو ہم الگ رکھتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو گروہ جن ملکوں کا افغان طالبان کی ایک طریقے سے حمایت کر رہا ہے، چاہے وہ سر عام نہیں ہے، جس میں روس شامل ہے، جس میں چین شامل ہے، ایران ہے، اور سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، اور اگر بعد میں پاکستان کو ساتھ ملا لیتے ہیں، تو یہ سروائیو کر جائے گا افغانستان کچھ دیر کے لیے. اور یہ بھی میرا اندازہ ہے میرے اپنے انالیسس کے مطابق کہ زیادہ دیر تک امریکہ، یو کے، یورپین کنٹریز دور نہیں رہیں گے، اس لیے کہ وہ اس جگہ کو کھلا میدان نہیں چھوڑ سکتے چائنا کے لیے اور روس کے لیے. تو یہاں پر جلد ہی ایک کمپٹیشن شروع ہوگی جو کہ پولیٹیکل بھی ہوگی نیچر میں اور جو اکنامک بھی ہوگی. تو اگر طالبان یا مخلوط حکومت جو بھی آتی ہے وہ اچھے طریقے سے اس کا فائدہ اٹھائیں تو میرا خیال الٹیمیٹلی کچھ عرصے کے لیے ضرور یہ پرابلم ہوگا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ پرابلم زیادہ لمبا نہیں چلے گا، وہ نکل جائیں گے اس کرائسس سے. جی ٹھیک ہے. سمیرہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی انسانی المیہ، وہاں سے کوئی بہت بڑی ہجرت کے امکانات، اور پاکستان اس حوالے سے کیا پالیسی اختیار کرے گا وہ تو خیر دیکھیں گے آنے والے دن. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ معاملات کچھ سیٹل ہو جائیں گے؟ کوئی بڑا ہیومن کرائسس تو نہیں آپ کو لگ رہا وہاں پہ آن گراؤنڈ کے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اکانومی تو واقعی مشکل ہو جائے گا ان حالات میں. میرا خیال ہے احتشام شاید یہی وجہ ہے کہ خود جو یہاں کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جیسے ڈاکٹر عبداللہ ہیں، حامد کرزئی ہیں، باقی بلکہ آج جنرل عطا نور کا بھی سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ ہم واپس آ رہے ہیں.
تو اب میرا خیال ہے کہ جو چیز ایکسپیکٹ کر رہے تھے لوگ کہ دا مومنٹ کابل فیلز ٹو طالبان ایک بہت بڑا انسانی المیہ بن جائے گا، قتل عام ہوگا، خوریزی ہوگی، وہ نہیں ہوئی. ٹو شاک اینڈ امیز آف ایوری ون، یہ ایک بہت بڑا سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا، لیکن وہ نہیں ہوئی. آج پھر ایک اور سرپرائزنگ ایلیمنٹ یہ ہے کہ آج آپ کابل کی سڑکوں پر جائیں، آئی وڈ شیئر ویڈیوز ود یو، میں آپ کو بھجواؤں گی بھی. آپ دیکھیں سکون ہے، لوگ اپنے کاروبار کی طرف واپس آ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں 2 وقت کی روٹی ملے، چاہے اوپر امن و امان کے لیے کوئی بھی بیٹھے. بلکہ مجھے بہت سے لوگوں نے یہ بتایا کہ جتنا پرانے والے دفاعی محکمے کے لوگ تھے، پولیس کے لوگ تھے، یا مختلف جو جتنے بھی سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے، انہوں نے زیادہ کرپشن کی وجہ سے جینا کیا ہوا تھا، تو وہ ہے نہیں. میں تورخم بارڈر کے ہی راستے آئی ہوں جمعرات کے روز، اور میں نے وہاں سے جلال آباد سے بھی رپورٹ کیا ہے. کوئی ایسا صورتحال مجھے ایسی نظر نہیں آئی کہ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو. اس میں بیرونی ایجنڈا کا میں نے آپ سے ذکر کیا، کچھ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے. بھارت کا نام یہاں میں قطعاً نہیں چاہوں گی کہ ہم اگنور کریں. بھارت کے کچھ ایلیمنٹس اب بھی چاہیں گے کہ کابل سے، افغانستان کے کسی حصے سے کوئی ایسا شرانگیزی ضرور پیدا کی جائے کہ جو انٹرنیشنلی جو امبیرس کرے آنے والے لوگوں کو. لیکن میں نے ایک مثبت چیز دیکھی ہے کہ یہاں کے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں، جو یہاں رہے ہیں، ناٹ اشرف غنی اینڈ کمپنی، جو یہاں ہیں، وہ مکمل طور پر تعاون کے لیے تیار ہیں طالبان سے. جسٹ نیڈ این ایشورنس، گارنٹی کہ آپ عورتوں کے، بچوں کے حقوق کو سلب نہیں کریں گے، اور آپ اس میں ایک شیئرڈ گورنمنٹ لے کر آئیں جس میں تاجک بھی ہو، ہزارہ بھی ہو، جس میں ازبیک بھی ہو، تمام ایتھنیسٹیز کو وہ حقوق ضرور جو پچھلی گورنمنٹ نے بہت بری طرح سے نظر انداز کیے تھے. اور اشرف غنی کی گورنمنٹ کو تو یہاں بھی 3 رکنی کہا جاتا ہے، تو 3 رکنی گورنمنٹ یہ یہاں پہ ان کا مذاق. جی میں دیکھ رہا تھا کہ بورس جانسن برٹش پرائم منسٹر کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں انگیج کرنا پڑا ہم کریں گے طالبان کے ساتھ. ہیونگ سیڈ دیٹ CNN پہ، BBC پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ اب طالبان کی حکومت آ گئی ہے یا آگے جا کے بنتی ہے، انہوں نے قبضہ تو کر لیا ہے، تو خواتین کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا؟ تو خواتین میں بالخصوص ذرا مجھے بتا دیں، لاسٹ کوشچن ٹو یو، کہ کوئی خاص خوف و ہراس کی سچویشن ہے، صورتحال ہے، یا وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہی ہیں افغانستان میں اس وقت؟ میرا نہیں خیال، انٹل انلیس کسی کو اسائلم چاہیے ہو یا وہ رہنا ہی نہ چاہتا ہو افغانستان میں. احتشام آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ایون کچھ عناصر ہماری طرف بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ اسائلم کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتے. تو یہاں پر ایک موقع ملا ہوا ہے، کچھ ایک گروہ ہے خاص کہ جن کو جانا ہی جانا ہے، اور وہ جھوٹی سچی کہانیاں بھی گڑھ رہے ہیں. ورنہ کتنی خواتین میں نے مارکیٹس میں کام کرتے دیکھا ہے ان کو، آلدو کہ آئی ریسپیکٹ دیئر پریویسی اور دیئر لائف سٹائل، تو میں وہ پکچرز یا ویڈیوز بنانے سے گریز کرتی ہوں. آئی مائی سیلف ایم اے پختون، سو آئی نو کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہوں گی. تو لیکن آنکھوں دیکھا حال اگر میں بتاؤں، خواتین کا کوئی ایشو نہیں ہے، خواتین میجورٹی سکون میں ہے. میں نے کسی کو روتے پیٹتے نہیں دیکھا، مگر ایک خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ بن جائے یہاں پر. اوکے، بہت شکریہ سمیرہ، آپ کا بہت شکریہ. جین صاحب آپ کا بہت، بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میرے ساتھ ہوں گی سوشل ایکٹیوسٹ نایاب گوہر جان اور ایکس IG اسلام آباد طاہر عالم خان صاحب. اور یہ خواتین کے ساتھ جو ہراسگی کے واقعات لاہور میں ہوئے ہیں اور میڈیا میں بہت شور پڑا ہوا ہے، اس حوالے سے اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو سوال. نایاب گوہر جان ہمارے ساتھ ہیں، طاہر عالم خان صاحب ہیں، ایکس IG اسلام آباد رہ چکے ہیں، نایاب سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. جی نایاب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ایک طرف ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا، سمیرہ خان ہماری فیلو جرنلسٹ ہیں، شی از ان کابل رائٹ ناؤ، اور وہ وہاں سے کور کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ افغانستان میں فی الحال جو انہوں نے دیکھا ہے، خواتین اپنے آپ کو بائی اینڈ لارج محسوس کر رہی ہیں. دس از واٹ شی جسٹ سیڈ ان مائی شو. اور بریک کے بعد میں آپ کے پاس آیا ہوں، اینڈ آئی ہیو ٹو آسک یو دا سیم کویشچن. کیا پاکستان میں یہ جو پے در پے واقعات ہم نے دیکھے ہیں ہراسگی کے، خواتین اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ احتشام صاحب. اس کا بہت سمپل آنسر جو ہے وہ ہے نہیں. اس وقت پاکستانی خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل محسوس نہیں کر رہی. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ کوئی کے واقعات نہیں ہیں، یہ صرف پس منظر پہ اس وقت اگر آپ
خواتین سے ایک ڈائلاگ ہونے کی ضرورت ہے جہاں پر آپ خواتین کے ایکسپیرینسز جو کئی دہائیوں سے کب سے وہ ایکسپیرینس کر رہی ہیں، جب سے ہم چھوٹے بچے تھے یہ بڑی ایک عام سائٹ ہوا کرتی تھی کہ اگر آپ کبھی بازار چلے جاؤ یا کسی کراؤڈڈ پبلک اسپیس پہ چلے جاؤ، خصوصی طور پہ اگر آپ تب جاؤ جب کوئی تہوار ہے یا کوئی جشن ہے، وہ 14 اگست ہے، وہ چاند رات ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، کسی کرکٹ میچ کے بعد سڑکوں پہ سیلیبریشن ہو رہی ہے، تو یہ بہت ہی زیادہ عام واقعات تھے. ہم سب کے ساتھ گروپنگ، ہراسمنٹ، اس طرح کی چیزیں، تنگ کرنا، آوازیں کسنا، یہ بہت زیادہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ خواتین تو بہت دیر سے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور مختلف طبقات کی خواتین اور مختلف خیالات اور آئیڈیالوجی سے خواتین جنہوں نے کسی بھی طرح کے لباس پہنے ہوں، تو یہ ایک کامن پاکستانی خاتون کا ایکسپیرینس ہے. تو میں تو یہ کہوں گی کہ اس وقت میں بالکل محفوظ فیل نہیں کر رہی. اچھا مجھے یہ فرمائیے گا کہ اب جس طرح سے گورنمنٹ رسپونڈ کر رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی بہت بڑے پیمانے پہ ایک کیمپین چلی ہے. بہت سارے لوگ خواتین کے حقوق کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو 400 کے قریب وہ لڑکے جو شامل تھے اس واقعے میں، اس کے بعد یہ رکشے والا ایک ہم نے ویڈیو دیکھا وہ سامنے آیا، پوری قوم ان پہ لعنت بھیج رہی ہے. اور مجھے نہیں پتا وہ اپنے گھر میں اب کیا شکل دکھاتے ہوں گے یا کیسے آگے چلتے ہوں گے. تو جب آپ دیکھتی ہیں کہ سوشل میڈیا آپ کے ساتھ ہے، مین اسٹریم میڈیا آپ کے ساتھ ہے، حکومت آپ کے ساتھ ہے، پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لے لیا ہے، ایس ایچ او سے لے کے ڈی آئی جی لیول تک افسروں کو عہدوں سے ہٹا دیا ہے، تو کچھ تو کانفیڈنس محسوس کرتے ہوں گے یا وہ بھی نہیں محسوس کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے سچویشن ڈسکرائب کی ہے اصل میں ایسا نہیں ہے میرے خیال میں. سوری تلخ باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے خیال میں ہم ایک ایسے ٹپنگ پوائنٹ پہ آ چکے ہیں جہاں پر اب تلخ باتوں کے علاوہ کوئی ہمارے پاس اور ذریعہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے، اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کریں تو بالکل ایسا نہیں ہے. سوشل میڈیا بٹا ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ کئی ایسے پیجز ہیں جہاں پر اس خاتون کی کیریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے. کچھ ایسے پیجز ہیں جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے فیم کے لیے کیا، یہ پلانٹڈ تھا. ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اتنا. اور جہاں بات کر رہے ہیں قانون کا، تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک سٹیپ پیچھے جانا اور یہ پوچھنا ہے کہ یہ قانون حرکت تبھی کیوں آتا ہے جب کسی کی ویڈیو وائرل ہو. صحیح ہے بات. فورس تھی جشن آزادی کے دن بہت ہیوی سیکیورٹی ہوتی ہے. سو وائی واز دس اگنورڈ جب اس کی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی؟ انفیکٹ کچھ سورسز یہ. نایاب مجھے اجازت دیجیے، آڈیو میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو وہ سمجھ ہی نہیں آئے گا آپ کیا کہہ رہی ہیں. مجھے اجازت دیں، I'll come back to you please. آڈیو فکس کیجیے گا نایاب صاحبہ کی. آئی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا، یہ میں نے دیکھا کہ واقعہ ہوا ہے، آپ بھی اتنی آپ نے سروس کی ہے، یہ واقعات تو پہلے سے ہی ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ لچر پن جو ہے جی وہ ہماری سوسائٹی کا بدقسمتی سے بڑے عرصے سے ایک حصہ رہا ہے. ہم نے اسٹوڈنٹ لائف میں ایسے بھی اسٹوڈنٹس دیکھے جو بعد میں بڑے اسٹوڈنٹ لیڈر بن گئے کہ وہ ریڑھی والوں کا پھل اٹھا کے کھا لیتے تھے. عورتوں پر آوازیں کسنا یا لڑکیوں پر بھی معمولی بات تھی. اور خاص طور پر اس طرح کی جو تقریبات ہیں، جس طرح کی خاتون ابھی بتا رہی تھیں کہ چاند رات والے دن یا یوم آزادی والی رات عورتوں کو سڑکوں کے اوپر آوازیں کسے جاتے ہیں، عورتیں جب باہر نکلتی ہیں جشن آزادی میں حصہ لینے کے لیے. تو یہ تو واقعی ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں قانون کا حرکت میں آنا اور چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کیا قانون ایسے لچر لوگوں کو سزا دینے میں کبھی کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ کبھی دیکھیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس قسم کے لوگوں کو سزا ملی ہو. اچھا. جنہوں نے چھیڑ خانی کی ہو. میں اپنی بہت پرانی بات بتاتا ہوں اسٹوڈنٹ لائف کی، کہ میں بس میں بیٹھا ہوا تھا جی، اور میں نے کسی اپنے دوست کو بس میں کھڑے کو آواز دی، بس کے باہر کھڑے ہوئے کو آواز دی. اور میرے ساتھ، میں بالکل نوجوان اسٹوڈنٹ تھا، ایک بزرگ تھا، اور اس بزرگ نے، اچھا وہ بزرگ سمجھا کہ میں لڑکی کو اوے کر رہا ہوں جبکہ میں اپنے دوست کو کر رہا تھا. تو وہ بجائے اس کے کہ مجھے کنڈیمڈ کرتا، اگر اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں لڑکی کو کر رہا ہوں،
تو وہ ہنسنا شروع ہو گیا. اچھا ٹھیک. تو اس طرح ہماری سوسائٹی میں. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیے کہ گورنمنٹ آف پنجاب جس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کر رہی ہے, بزدار صاحب نے ایس ایچ او سے لے کے DIG آپریشنز تک سب کو عہدوں سے ہٹا دیا. یو تھنک دس از دا رائٹ ڈیسیژن؟ ٹھیک کیا انہوں نے؟ اس میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پراپر انکوائری ہونی چاہیے تھی, اور انکوائری کے بعد جو قصوروار لوگ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے تھی. نہ صرف عہدوں سے ہٹانا چاہیے تھا بلکہ اس سے بڑی سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی تو انکوائری مکمل ہوئی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں وہ ذرا اس دن کی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف یوم آزادی ہے, صحیح ہے جی, دوسری طرف شہر میں محرم کے تقریباً 450 پروگرام اس وقت بھی ہو رہے تھے. کرنٹ لگنے سے 2 لڑکے مرے تھے جس کی وجہ سے میٹرو بند تھی اور پولیس ادھر لوگوں سے الجھ رہی تھی. میٹرو کھلانے کے لیے تحریک لبیک کا جلوس داتا دربار سے نکلا ہوا تھا, اور کوئی پولیس کے لیے بھی ممکن نہیں تھا. تمام مینار پاکستان کے ارد گرد اتنا رش تھا کہ اگر وہ پہنچنا چاہتے تو جلدی پہنچنا ممکن نہیں تھا. اینی ہو, بلنڈر پولیس سے برے کام بھی ہوتے ہیں, بلنڈر بھی ہوتے ہیں, اچھے کام بھی ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے DIG آپریشن کو ہٹا دیا گیا, اب DIG آپریشن تو بیچارہ اپنے SP سے پوچھ لے گا, ویریفیکیشن SSP سے کر لے گا, یا DSP سے پوچھے گا, SP سے ویریفیکیشن سپروائزری ہے, اور وہ جیسے رپورٹ کریں گے وہ اس کے مطابق ہی ریئیکٹ کرے گا. اصلی کام تو نیچے والے لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. اگر وہ DIG کو رپورٹ ہی غلط دے دیں گے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ تو یہ چیک کرنا چاہیے تھا. ہم نے بلا وجہ بہت اچھے, یعنی کہ آپ کے خیال میں DIG SSP لیول پہ افسروں کو ہٹانے کا انکوائری مکمل ہوئے بغیر ابھی کوئی تک نہیں بنتا تھا. ان کا رول دیکھ لیا جاتا ہے, ان کا پاس دیکھا جاتا نا. مثلا میں سمجھتا ہوں ساجد کیانی نے اسلام آباد میں جس طریقے سے بہت بڑے جلوس ہینڈل کیے, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کا پلان بنا تھا, اور کس طریقے سے اس نے اسلام آباد کو سیو کیا تھا بینگ SSP اسلام آباد. تو ہم یہ توقع کر لیں کہ وہ کوئی بلنڈر کر جائے گا یا اس کی نیت ایسی ہوگی؟ نہیں. ویسے I have to agree with you on this, کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو واقعات ہیں وہ تو بہت ہی دل خراش ہے اور دل دکھتا ہے بلکہ خون کھولتا ہے, اور ان لوگوں کو آنی ہاتھوں سے ڈیل کیا جانا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بزدار صاحب نے تو ویسے خیر 5 IG بدلے ہیں, 4 چیف سیکرٹریز بدلے ہیں, پرنسپل سیکرٹریز کوئی 3-4 کے قریب ہیں. ساجد کیانی جیسے افسر کا لاہور سے جانا از اے لاس ٹو دا سٹی آف لاہور. یہ مجھے بھی لگتا ہے بیکاز ہی از اے ویری پروفیشنل آفیسر. اور اس میں دیکھیں یہ جو حکمران جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شطرنج کھیل رہے تھے افسروں سے, اینو اٹھا دو اینو لا دو. اب پیچھے سے کوئی پر تول رہا ہوتا ہے, کوئی اور DIG لگنے کے لیے پر تول رہا ہوتا ہے, یا کسی کو لگانا ہوتا ہے, تو اسے لگانے کے لیے اچھا قصور میں اس فالٹ تو شاید SP تک کا نکلے گا, چلو ساروں کو ہٹاؤ, اس بہانے DIG کو بھی ہٹا دو اور کوئی نیا DIG لے آؤ. تو آپ دیکھیں گے کوئی اسی طرح کا چہیتا. اچھا لیکن ایک اور بات ہے, مجھے بتائیے گا طاہر صاحب کہ وہ خاتون جو ہیں 14 اگست کو ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے, وہ 15 پہ کال کرتی ہیں, پولیس وہاں پہ دیر سے پہنچتی. 3 کالز ہوتی ہیں 15 پہ, 7:15 بجے, 7:30 بجے, 8:15 بجے, 8:45 بجے وہاں پہ پولیس پہنچتی ہے. تو کس کا قصور ہے؟ SHO کا قصور ہے, DSP کا قصور ہے, SP کا قصور ہے؟ اس میں پولیس کہاں تھی یہ دیکھنا ہے. 15 کس لیول تک مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ؟ وہاں پر کتنی پولیس لگی ہوئی تھی؟ پولیس جو ہے مینار پاکستان کے اندر تھی یا بہت دور کھڑی تھی؟ جو اس کا امیڈیٹ سپروائزری باس تھا اس نے پولیس کو رش والی جگہ پر کیوں نہیں لگایا تھا, اسے باہر جنگلوں پر کیوں کھڑا کیا تھا, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں دیکھنے کی بات ہے جو ہم انکوائری کے بعد انکوائری میں پتہ لگے گا. نایاب کی آڈیو ٹھیک ہوگی ہے جی, ویل گو بیک ٹو نایاب. نایاب آپ کچھ کہہ رہی تھیں, آپ کہہ رہی تھیں کہ سوشل میڈیا ابھی بھی بٹا ہوا ہے اور ایک وہ طبقہ ہے جو خواتین کی کیریکٹر اسیسینیشن ابھی بھی کر رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا سوال پھر سے آپ سے وہی ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کا, اس میں اچھے برے لوگ تو ہوتے ہیں, برائی کو ہم ختم نہیں کر سکتے, یہ تو ازل سے شروع ہے, اب تک جاری رہے گی جب تک قیامت آنی نہیں ہے. برے لوگ ہیں, آپ نے ان کو ڈیل کرنا ہے, پکڑنا ہے, جیلوں میں ڈالنا ہے, سزا دینی ہے, اس کے لیے سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے, ایفیشینٹ ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود کچھ ایک طبقہ مردوں کا بھی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مردوں کی بھی کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ ایک ٹرینڈ چلا ٹویٹر پہ ان واقعات کے
بہت سارے مرد جن کے خون کھول گئے یہ ویڈیوز دیکھ کے, اور انہوں نے بہت ایک اسٹرانگ ری ایکشن دیا ایسے مردوں کے خلاف جنہوں نے خواتین کے ساتھ ہراسگی کے واقعات کیے ہیں. وہ ٹرینڈ چل گیا جی یس آل مین. اس کا کیا مطلب ہے نایاب, ایز اے ممبر آف دی کمیونٹی, خواتین سے آپ کا تعلق ہے کمیونٹی سے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا سب مردوں پہ ہمیں یہ الزام ڈالنا چاہیے؟ جی اچھا, میں اس کا مختصراً یہ جواب دوں گی احتشام صاحب کہ دیکھیں, ایک طرف خواتین کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں اور ان کو جو ڈینجرز ہیں وہ ایکچولی لائف تھریٹننگ ڈینجر جیسے جہاں پر وہ بے ہیڈ ہو رہی ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے, ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. دوسری طرف مرد حضرات کس چیز کے اوپر خفا ہیں کہ مردوں کے اوپر جنرلی کیوں سوال اٹھائے جا رہے ہیں. تو اس میں سمپل سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آل مین, تو ہمارا مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ شرح دیکھیں تو انفارچونیٹلی جو جینڈر بیس وائلنس کی شرح ہے, جو راٹ ہے, وہ اتنا ڈیپ ہے کہ جب میں سڑک پہ چل کے جا رہی ہوں تو مجھے یہ نہیں پتا کہ ان میں سے کون ایسا ہے جو ہراساں کرے گا اور کون نہیں کرے گا. انفیکٹ جب مرد حضرات کی اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو یہ کہتے ہیں کہ باہر جاؤ گی تو دھیان سے رہنا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ کون سے مرد اچھے ہیں اور کون سے برے ہیں. اچھا, of course اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں very high. ٹھیک, تو لیکن مطلب دیکھیں نا, اگر کسی کی بیٹی باہر جا رہی ہے تو بطور والد لوگ یہ کہتے ہیں ان کو کہ تم زمانہ جو ہے وہ بہت خراب ہے, تم پہ ہمیں ٹرسٹ ہے, لیکن معاشرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں. تو جب بیٹیوں کو یہ اس طرح سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں, اگر آپ اجازت دیں, آپ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ مردوں میں کون اچھے ہیں کون برے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نعرے کنٹروورشل بنانا کیا ضروری ہے جس سے سوسائٹی بڑھ جائے؟ جیسے مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے خواتین کے حقوق کے حق میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں لیکن انہوں نے نعروں سے اختلاف کر لیا اور تقسیم ہو گئی. اور آپ نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی کا, تو مطلب یہ ہے کہ میرے جسم پہ کوئی ظلم نہ ہو, اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو. لوگوں نے اس کا مطلب کوئی اور سمجھ لیا. اسی طرح آپ یس آل مین میں آپ کہہ رہی ہیں کہ مطلب تو یہ ہے ہی نہیں کہ سارے مرد برے ہیں, مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کون سے والے مرد برے ہیں. تو ایسے نعرے کو اوائڈ نہیں کر دینا چاہیے جس سے کاز کو نقصان پہنچے نایاب؟ نہیں, میرا نہیں ہے اس سے کاز کو نقصان پہنچ رہا ہے, بیکاز دیکھیں جب تک مشکل کنورسیشنز نہیں ہوں گی, مشکل ٹاپکس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے, بٹے ہوئے ہم آلریڈی ہیں. یس, اتنی میری ذمہ داری ضرور ہے کہ جو دوسری طرف کے لوگ ہیں ان سے میں مخاطب ہو کے ان سے میں بات کروں, لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بات کرتے ہوئے ہر وقت صرف اپنی ہی ٹون کو چیک کروں اور میں یہ دیکھوں کہ جی دوسرے والے کو اب یہ فیل نہ ہو, مرد کو یہ بالکل بھی آپ ایسے نہ کریں. جی, خواتین کا جو کلیکٹیو اس وقت ہے, آپ امیجن کریں کہ جی اچھا, وقت بالکل ختم ہو گیا. ہم اس ڈیبیٹ کو کسی اور دن کے لیے معذرت چاہتا ہوں آپ سے, وقت بالکل ختم ہو گیا. I'll invite you certainly in another show. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.